अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि 20 मुहर्रम है और हज़रत बिलाल हबशी का यौम विसाल भी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, जो कि सीरत स्कॉलर हैं। उनसे हम मज़ीद जो है हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे और उनका विसाल कैसे हुआ, उनके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अकीदत थी, उसके बारे में भी जानेंगे। और हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी से हमें क्या सबक हासिल होता है और आजकल के ज़माने में हमें कहाँ पे ज़रूरत है कि हज़रत बिलाल की ज़िंदगी से हमें कुछ सीखने को मिले और अपने ताल्लुकात जो हैं या अपने अंदर जो सब्र है उसका एलिमेंट पैदा करें। और दूसरी हमारे साथ मौजूद हैं इरम नईम साहिबा, जो कि होम एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा मौसम चल रहा है, गर्मी दाने हैं, सन बर्न हो रही है और स्वेटिंग की अगर बात की जाए तो डैंड्रफ और हेयर लॉस जो है वो भी बहुत पीक पे है। तो क्या ऐसी होम रेमेडी ऐसी कौन सी है, घर में कोई ऐसी चीज़ें जो मौजूद हैं? अपने किचन में अगर देखा जाए तो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं, तमाम अशिया मौजूद होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करके अच्छी स्किन पा सकते हैं और अच्छे बाल जो हैं वो पा सकते हैं। तो पहले चलते हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब के पास, जो कि सीरत स्कॉलर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या कहना चाहेंगे हज़रत बिलाल हबशी कैसे इस्लाम लाए, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद जिन मुश्किलात का सामना रहा? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन एक ऐसी हस्ती जिनके साथ पूरी दुनिया के जो शाकान हैं उनके दिल जुड़े हुए हैं, उस हस्ती का जिक्र करना और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना और उनकी ज़िंदगी के अंदर वो जो इश्क़ रसूल के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत अदब और गैर मशरूत अतात का जो एक सरमाया उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, उससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करना यकीनन एक खैर पर मबनी अमल है। अल्लाह ताला आपके और आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। एक ऐसी हस्ती के ज़िक्र से आज हमने बरकत समेटनी है कि जिन्हें सारी उम्मत जो है वो सैयदुल आशिकीन कहा करती है, यानी सारे उशाक जो हैं, हर कलमा को जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना अपने लिए सादत समझता है। और ये हमारी ईमानियात का जुज़ नहीं है बल्कि हमारी ईमानियात का एक तकाजा है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, औलाद, असबाब, तशख़्ख़ुस, वतन सबसे ज़्यादा बढ़कर जो है उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें। सारी उम्मत जो है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करती है और आप तसव्वुर करें कि उस उम्मत में जिस एक शख्स को सैयदुल आशिकीन कह के पुकारा जाता हो कि सारे उशाक जो हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाले सारे लोगों का सरदार, उस हस्ती की हुजूर के साथ निस्बत और ताल्लुक़ की क्या यानी कदर व मंजिलत होगी। आप दूसरी तरफ देखें कि असहाबे रसूल उसे सैयद कह के पुकारते हैं। हज़रत उमर फारूक जैसी हस्तियाँ जो हैं वो उन्हें अपने लिए सैयद यानी सरदार कह के पुकारते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल आशिकीन को सैयदुल मुअज़्ज़िनीन कह के पुकारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अज़ान का एक एहतमाम फरमाना शुरू किया, इसका नज़्म कायम किया और आपने अज़ान देना शुरू की, और फिर आपके बाद हज़रत अबू महज़ूरा जो है वो भी और इब्ने मक्तूम जो हैं, इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन दोनों हस्तियों को जब बाद में ये एजाज़ मिला कि उन्होंने भी अज़ान देना शुरू की, तो हज़रत बिलाल हबशी के हवाले से किसी शख्स ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो बाकी लोग हैं इनको आपने ये जिम्मेदारी दे दी है, तो क्या आप हज़रत बिलाल हबशी जो है उनकी जिम्मेदारी जो है वो कम कर दी गई है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का पहला मौज़न भी है और ये सैयदुल मुअज़्ज़िनीन भी है। पहले मौज़न का एजाज कैसे हासिल हुआ है? हाँ जी, इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपकी इजाज़त के साथ ये चाहूँगा जो आपका पहला सवाल था कि आपकी जो ज़िंदगी पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपका नाम हज़रत बिलाल बिन रुबा है। आप हबशी कबीले से हैं, वालिद का नाम रुबा है और वालदा का नाम हुमामा है। और आपकी जो पैदाइश के बारे में सीरत निगारों ने लिखा वो आमुल फील यानी जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए उसके लगभग 10 बरस बाद जो है वो आप दुनिया के अंदर आए, यानी आपकी पैदाइश हुई। कुछ लोग जो है वो हबशा के हवाले से ये बात करते हैं, लेकिन ज्यादा सनद के साथ जो बात हम तक पहुंचती है वो ये है कि आपके जो वालिद थे वो भी, क्योंकि एक नस्ल दर नस्ल गुलामी थी और 8 पुश्तों की गुलामी का अहवाल तो हज़रत बिलाल हबशी ने अपने एक शेर में कर रखा है, इसलिए इससे हमें अंदाजा होता है कि 8 पुश्तों से वो गुलाम दर गुलाम थे। और उमैया बिन खल्फ जो मक्के का एक बहुत बड़ा एक कबीले का सरबराह था, जिम्मेदार था, बड़ा नुमाया
یعنی کردار تھا مکے کی تاریخ کے حوالے سے اور وہاں کی جو سیاسی اور سماجی زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک صاحب ثروت آدمی. آپ کے والد جو تھے کیونکہ ان کے ہاں ملازم تھے, ان کے غلام تھے, اسی طرح پھر بعد میں آپ بھی ان کی غلامی میں آ گئے اور مکے کے نواح کے اندر جو کھجوروں کے باغات تھے آپ بنیادی طور پر وہاں پیدا ہوئے, یعنی مکے کے بالکل قریب. لیکن آپ مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے. آپ خود اپنے احوال میں یہ بیان کرتے ہیں اپنے قبول اسلام کے واقعے کے حوالے سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک امیہ بن خلف جو بڑا سخت مزاج تھا اس کے زیر سایہ جو ہے وہ زندگی کے دن کاٹ رہا تھا, اور مجھے روز لگتا تھا کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ازلی غلامی کا شکار لوگ ہیں انہیں اس غلامی سے نکالے اور کسی ایک لافانی عزت کے ساتھ جو ہمیں ہمکنار کرے. وہ کہتے ہیں انہی خیالات میں شب و روز بسر ہو رہے تھے کہ اچانک ایک دن مجھے بہت سخت بخار ہو گیا. کہتے ہیں اتنا شدید بخار ہو گیا کہ اس بخار کے دوران کام کرتے ہوئے میری جو آنکھ ہے وہ لگ گئی, اور اس دوران میرا مالک امیہ بن خلف وہاں آیا اور اس نے مجھے اس نیند کی حالت میں دیکھا. حالانکہ مجھے سخت بخار تھا, وہ اس پر آگاہ تھا, لیکن اس نے سختی کرتے ہوئے 2 بوری اور جو ہے ایک جو کی اور ایک گندم کی ساتھ ڈال دی اور کہا کہ جب تک ان کو نہیں پیسو گے نہ تم سونے کی تمہیں اجازت ہے نہ کچھ کھانے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس قسمہ پرسی میں روتا جا رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ پیستا جا رہا تھا, اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی ایسا غم گسار آئے جو یتیموں کا ملجا و ماوا بنے, جو غریبوں کا آسرا بنے. کہتے ہیں اس حالت کے دوران ایک سرخ رو چہرے والی ہستی جو ہے وہ وہاں پہنچی اور اس نے آ کے مجھ سے میرا غم پوچھا, میری تکلیف کا سبب پوچھا. میں نے کہا کہ تکلیف پوچھنے والے تو بہت آ جاتے ہیں, لیکن تکلیف جو ہے اس کو اس کا حل نکالنے کے لیے, اس میں معاون اور مددگار ہونے کے لیے بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو صرف تم نے میری داستان سے ایک حظ اٹھانا ہے, مزہ لینا ہے, یا واقعتاً میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس شخص نے اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے اپنے دل کا حال ان کے سامنے رکھ دیا کہ میرا مالک جو ہے وہ کتنا میرے ساتھ سختی کرتا ہے. کہتے ہیں جیسی یہ بات سنی نا, وہ شخص خاموشی کے ساتھ اٹھا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس پلٹنے لگا مکے کی طرف. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور میں نے پیچھے سے آواز دی کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں غریبوں کی, مظلوموں کی, بے آسرا اور غلام جو ہے ان کی کہانیاں تو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ اس خوبصورت چہرے والی ہستی جو ہے وہ دوبارہ آتی ہے, اور میرے پاس آنے کے بعد اچانک میرے سامنے جو ہے ایک برتن میں دودھ گرم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور کھجوریں دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تم یہ آرام سے کھا کے سو جاؤ, اور یہ جو تمہارے جو گندم ہے اور یہ جو جو ہے جو تمہیں پیسنے کے لیے کہا گیا ہے تم اس کی فکر نہ کرو, اس کا اہتمام ہو جائے گا. کہتے ہیں انہوں نے اتنی شفقت اور یقین کے ساتھ کہا. کہتے ہیں کہ میں نے, حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سننے کے بعد جب یہ دونوں چیزیں کھائیں اور پئیں تو اس کے فوراً بعد مجھ پر نیند طاری ہو گئی, میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر گیا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ میرے پاس پیسی ہوئی موجود تھیں, اور وہ شخص جو تھے وہ وہاں سے جا چکے تھے. کہتے ہیں میں اس شخص کی تلاش میں اور امید میں لگ گیا کہ نہ جانے یہ کون ایسا مہربان شفیق ہستی ہے جس نے اس درجے میں میری اس مشکل میں معاونت کی ہے. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ مکہ گیا, وادی مکہ گیا, اور کہتے ہیں کہ وہاں کیونکہ عربوں کا یہ معمول تھا کہ تجارت پر جانے سے پہلے وہ ان کا ایک ذوق تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے, وہاں اپنے بتوں سے مدد طلب کرنے کے بعد پھر وہ سامان تجارت لے کر قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے. کہتے ہیں امیہ بن خلف کے ساتھ میں بھی وہاں چلا گیا, اور میں نے کیا دیکھا, کہتے ہیں بڑا حیران کن معاملہ یہ تھا کہ باقی سارے لوگوں کے جو بادشاہ تھے یا جو قبیلوں کے سربراہ تھے ان کے جو غلام تھے وہ سارے دھوپ میں کھڑے تھے, اور جو مالک تھے, قبیلوں کے سربراہ تھے, متمول لوگ تھے, آزاد لوگ تھے, وہ سارے کے سارے سائے میں کھڑے تھے سوائے ایک شخص کے, اور وہ شخص جو تھا جو اپنی شکل و صورت سے غلام لگ رہا تھا لیکن سائے کے اندر موجود تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے ساتھ والے غلاموں سے پوچھا کہ اس شخص پر یہ مہربانی کیوں ہے, تو ان لوگوں نے بتایا کہ اصل میں اس پر مہربانی کسی یعنی سماجی حیثیت میں نہیں ہے, بلکہ اس کے جو مالک ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہیں, اور ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنے جو غلام ہوا کرتے ہیں, ان کو وہ تکلیف جو ہے نا اس سے نہیں گزارا کرتے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات نے میرے دل میں گھر کر لیا اور میرا ان کے ساتھ راہ و رسم ہوا. تاریخ نے بتایا کہ جب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ حضرت بلال حبشی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں, 40 لوگوں میں جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا اور جن پر قرآن حکیم نے بشارت دی ہے کہ السابقون الاولون. ان عظیم الشان 40 لوگوں کے اندر حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے, اور آپ کا یہ منفرد اعجاز ہے کہ غلاموں میں آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا,
یعنی مسلک کے تحت ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ سرکار دو عالم کے ساتھ جب اپنا تعلق قائم کر لیا, اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیا, تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں مسلط کا شکار نہیں ہوئے, اور اعلانیہ جو ہے وہ اپنے ایمان کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا, محبت تھی, مودت تھی, اور دین رحمت کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی, اس کے اوپر نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پر آنے والی ساری مشقتوں کو بھی بڑی دیوانہ وار جو ہے وہ قبول کیا اور ان کو برداشت کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ارم نعیم کی جانب جو کہ ہوم ایکسپرٹ ہیں, ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ گرمی دانے کس طرح سے دور کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ موسم بھی ایسا ہے, ہبس بھی بہت زیادہ ہے, کبھی سکن جل جاتی ہے, کبھی ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے, تو کیا گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے استعمال سے کوئی اچھے ریزلٹ حاصل ہو سکیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, اگر کبھی آپ کو کوئی دانے وغیرہ گرمی سے نکلتے ہیں تو اپنے لیے کیا کرتی ہیں آپ؟ اچھا نہیں, دیکھیں اس کے لیے گرمی کے دانے کی وجوہات دیکھیں پہلے نا, کیوں نکلتے کیوں ہیں بچوں کو, اور وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں دھوپ میں, جب انہیں پسینہ آتا ہے, سویٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں ان کے جو ٹاکسس ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اسکن پہ چپکتے ہیں, ان سے انفیکشن ٹائپ کے دانے بھی نکل آتے ہیں, اور جس کو پت کہا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے باریک دانے وہ بھی نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب آپ نہائیں, اچھے سے صابن سے نہا کے, جب آپ اسے کسی صاف تولیے سے, یہ نہیں کہ آپ کا پرانا استعمال والا ہی تولیہ ہے, ٹاول ہے, وہی استعمال ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ نے وہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننے جو آپ نے پہلے پہنے ہوئے تھے. آپ نے ہر دفعہ جب بھی آپ نہائیں اپنے کپڑوں کو ضرور چینج کریں. دوسری بات یہ کہ ایک انڈر جو ویسٹ ہوتی ہے, جیسے آپ بنیان کہتے ہیں, وہ آپ لوگ ضرور اس موسم میں پہن کے رکھیں, کیونکہ وہ کاٹن کی ہوتی ہے, اور اس سے ایک تو پسینہ جذب ہو جاتا ہے, دوسرا اس سے خارش نہیں ہوتی اس کے اوپر. تو اس لیے 2-4 چیزوں کا بہت ضرور آپ نے اہتمام کرنا ہے. دوسرا, جب آپ نہا رہے ہیں تو اس میں آپ نے پھٹکڑی جو ہے وہ تھوڑی سی, ایک پھٹکڑی کا آپ 2.5-3 انچ کا ٹکڑا اپنے مطلب رکھ لیں شاور روم میں, باتھ روم میں, تو اس کو آپ ڈبے میں ہلکا سا گھول کے آخر میں اس سے آپ ضرور ایک دفعہ باتھ لے لیں, اوپر ڈال لیں اپنے جسم کے اوپر. اس سے پھٹکڑی سے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں, اور جو نئے پیدا ہو رہے ہوتے وہ بھی نہیں پیدا ہو پاتے. تو یہ پھٹکڑی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس موسم میں. آپ بغلوں میں بھی لگائیں پھٹکڑی کو, اور جسم کے ان انڈر آرمز میں اور انڈر پارٹس میں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اس کا استعمال رکھیں. اس کے علاوہ بازار سے جو کیمیکل ملتے ہیں ان سے ذرا رک کے رہیے, کیونکہ ان کیمیکل کا بھی اثرات ہوتے ہیں. شروع میں آپ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو دانے نکل آئے تو نیم کے پتے ابال کے نہانے سے یا نیم والا صابن یوز کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, تو واقعی میں ہوتا ہے؟ ہاں جی. اچھا, اب جب بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو جو موٹے موٹے دانے ہمارے جیسے بچوں کو گاؤں میں اور ادھر مٹی میں جو بچے کھیلتے ہیں ان کو ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں, نیم کے پتوں کا جو پانی نکال کے پینے کو بھی دیا جاتا ہے, اور نیم کے پتوں سے نہلایا بھی جاتا ہے. اور اس سے اچھا, اس سیزن میں یہ برسات میں اسپیشلی جن کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے اپنا, تو ان کے سروں میں جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں. تو جب نیم کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے تو اس سے بھی نجات مل جاتی ہے. تو اس لیے آپ نیم کے پتوں سے ضرور کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. ایکنی ہے تو وہ بھی نیم اس کو فائدہ دے گی؟ جی, میں اب آپ کو ایک بتا دیتی ہوں ریمیڈی. آپ جیسے تھوڑے سے نیم کے پتے لے لیں, 1 کلو کے قریب لے کے, ان کو آپ دھو کے صاف کر کے اس کا پیس کے اس کا پانی نکال کے اس میں لیمو ڈال دیں تھوڑا سا, اور تھوڑا سا جیسے 1 کلو میں سے جیسے آدھا کپ نیم کا رس نکلتا ہے, تو اس میں 2-3 ڈراپ سرکہ کا ڈالیں, تھوڑا سا لیمو ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اپنی سپرے والی بوتل میں, اور اس کو اپنی باڈی پہ آپ سپرے کر سکتے ہیں. جی, ایکنی کا جو ہے یہ علاج نہیں ہے, ہم اس کو ریمیڈی میں لا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے معمولی فرق پڑ سکتا ہے, کنٹرول کی جا سکتی ہے, پراپر نجات نہیں مل سکتی. پراپر نجات نہیں مل سکتی. دوسرا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس موسم میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کی. تو ڈی ہائیڈریشن کے صورت میں یہ زیادہ مسائل آتے ہیں. تو ہم نے جیسے کچی لسی ہے, ہم گرم آم ہیں, ان کو ٹھنڈا کر کے بھی کھائیں تو ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ کچی لسی ضرور پی جاتی ہے. جیسے اس میں یہ ہے کہ 1 گلاس دودھ ہو
اور 4 گلاس پانی ڈال کے اس میں تھوڑا نمک اور چینی ڈال کے ٹھنڈا کر کے پیا جاتا ہے. اس سے بھی ہماری ڈی ہائیڈریشن ختم ہوتی ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر کیوں نہیں مانتے کہ چیزوں کی تاثیر گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ میرا خیال ان کو اس چیز پہ لایا نہیں جاتا. مانتے تو وہ بھی ہیں, خود وہ لوگ بھی اس چیز پہ ضرور کر لیتے ہیں, عمل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہتے نہیں ہے کیونکہ انہیں سکھایا نہیں جاتا, انہیں کہا نہیں جاتا کہ حکمت پہ کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ بات حکمت میں آ جاتی ہے نا. تو انہوں نے اپنی ایلوپیتھی پہ بات کرنی, انہوں نے حکمت پہ بات نہیں کرنی, تو اس لیے وہ اس چیز کو وہ نہیں بتا رہے ہوتے. لیکن جیسے ہم ملٹی وائٹامنس کھاتے ہیں تو معدے میں گرمی ہو جاتی ہے, تو اس گرمی کو دور کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ملٹی وائٹامن کھانی چھوڑ دیتے, گرمی کو دور نہیں کرتے. وائٹامنس اپنی جگہ. اسی طرح ہم جیسے گرمیوں میں اس موسم میں مختلف شربت ہیں, بازوری ہے, سندل ہے, اور ان بادام کا شربت, یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان کا استعمال زیادہ کریں. ہم اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کریں. اور یہ جو ہم لوگ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اے سی میں بیٹھے رہے, ہمیں پسینہ نہیں آیا اور ہمیں نہانے کی ضرورت نہیں ہے, تو پلیز ایسا نہ سوچیں. اگر پسینہ نہیں آ رہا تو بھی نقصان ہے. جی بالکل, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. وہ دیکھیں پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ 1-2.5 مہینے ہمیں ایسے دیے ہوتے ہیں جس سے ہمارے باڈی کے سارے زہر باہر نکلتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ہم پسینہ بھی لے لیں, تھوڑا سا باہر گھومیں پھریں, ٹھنڈی باہر کی ہوا بھی دیکھیں. آج کل جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے, اچھا موسم بھی انجوائے کریں. اب دیکھیں جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پکوڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے, چائے کا ہوتا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ فروٹ لیں. اور اچھا اگر بارش ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کون سا فروٹ بنتا ہے؟ آم کھانا شروع کر دیں. جی آم کھائیں, آلو بخارا بہت اچھا ہے, خوبانی ہے, آڑو ہے, اس طرح کے سردہ گرما فروٹس تو بہت ہیں. لیکن پسند کی بات بھی آ جاتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے. آم تو سبھی کو پسند ہے, لیکن آم کے ساتھ آپ نے ضرور کچی لسی کا استعمال کرنا ہے, وہ کبھی نقصان نہیں دیتا. چلتے ہیں واپس ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب کے پاس, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا تقریباً چھوڑ کیوں دیا تھا؟ یقیناً یہ حضرت بلال حبشی کے احوال میں ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ایک والہانہ عشق والا معاملہ تھا, وہ اور حضور کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جس کے بعد حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال حبشی کے لیے واقعتاً اذان کے کلمات کہنا جو ہے وہ بڑے مشکل ہو گئے تھے. اس کا سبب یہ تھا, ایک ایسی ہستی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل وقتی تعلق اور قرب میسر ہو, یعنی حضرت بلال حبشی کو مؤذن کے طور پر تو پوری امت جانتی ہے بحمدی تعالیٰ, لیکن یہ بھی ایک بہت منفرد آپ کا اعجاز ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پی ایس کے طور پر بھی کام کیا کرتے تھے, یعنی آپ کے معاون خاص کے طور پر بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری آپ کے پاس تھیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ بھی رہے, اور جب بیت المال کا ایک ابتدائی خاکہ اور ایک نظم قائم ہونا شروع ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی حضرت بلال حبشی کے پاس ہی موجود تھی. اور آپ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کا حرم مقدس ہے, یعنی آپ کا جو گھر مبارک تھا, اس کی جو ذمہ داریاں تھیں, سودا سلف تھا, باقی معاملات تھے, وہ ذمہ داریاں بھی حضرت بلال حبشی کے پاس تھیں. پھر آپ کا ایک بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اصحاب صفہ کے ساتھ گزرتا, یعنی گویا مسجد نبوی کے اندر گزرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی والہانہ محبت, شفقت اور قرب آپ کو میسر تھا کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے, کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی اذان دیا کرتے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ اذان دینے کے دوران آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی طرف جو ہے وہ نگاہ رہتی اور دھیان رہتا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سمیٹتے ہوئے آپ اذان کے کلمات کہا کرتے. اسی لیے آپ کی زبان کے اندر یہ تاثیر بھی پروردگار عالم نے رکھی اور انفرادیت بھی رکھی. آپ ذرا تصور کریں نا کہ یہ جو حضور کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس کا احوال یعنی مستند سند کے ساتھ ہم تک یوں پہنچتا ہے کہ جب فتح مکہ کا مرحلہ پیش آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو فتح کرتے وقت 8 ہجری میں مکہ کی وادی کے اندر پہنچتے ہیں, کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, اور ظہر کا وقت ہوتا ہے. تو کسی صحابی نے حضور کی توجہ دلائی کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور کہا کہ اس شخص کو بلاؤ. حضرت بلال حبشی کا نام بھی لے سکتے تھے. حضور نے کیا عزت افزائی فرمایا اس شخص کو بلاؤ جس نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس سرزمین پر سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں. تو حضرت بلال حبشی آئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ فرمائے کہ اب میں کون سے مقام پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان کہوں,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنا عمرہ شروع کر چکے تھے اور اپنی ناقہ مبارک سواری مبارک کے اوپر موجود تھے اور کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہے تھے. اس طواف کے دوران کیونکہ حضرت بلال حبشی نے چلتے ہوئے حضور کے ساتھ یہ سوال کیا تھا تو حضور نے کہا کہ آج کے دن کا مقام اور منصب یہ ہے کہ اور اس کا تقاضا اور شان یہ ہے کہ تم کعبے کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے جو ہے وہ اذان نہ کہو بلکہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے جو ہے وہ اذان دو. حضرت بلال حبشی جو ہیں ان کو جمیع اصحاب کے کندھوں پر بٹھایا گیا اور آپ کعبۃ اللہ کی چھت پر پہنچے. اب جب جیسی چھت پر پہنچے تو آپ نے سرکار دو عالم کو وہاں سے مخاطب کیا اور کہا اے اللہ کے محبوب رسول, جب تک میں مدینہ میں تھا, جب تک میں اس سے پہلے مکے کا میرا زمانہ تھا تو میں اذان دیتے وقت آپ کی کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کی طرف رخ انور کر کے جو ہے وہ اذان دیا کرتا تھا. اب اس وقت میں کعبے کی چھت پر موجود ہوں تو اب میں کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ سرکار دو عالم چند لمحے خاموش رہے اور پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے حضور نے فرمایا پروردگار عالم نے تمہارے لیے بشارت دی ہے کہ میری امت میں اکلوتا اختیار آج کے دن کے لیے بلال حبشی کو دیا گیا ہے کہ وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بلال کے اس امر سے, یعنی یہ جو اذان دینے کی مشقت ہے جس سے وہ گزرے ہیں, اللہ کے یہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے اور اللہ کو یہ آپ کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ آج اختیار ہے بلال کو وہ جس طرف چاہے منہ کر کے اذان دے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اختیار آپ کو مل گیا. اب سارے اصحاب سوچ میں پڑ گئے کہ اب نہ جانے حضرت بلال حبشی کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہوگا. تاریخ نے پھر دیکھا کہ وہ عاشق صادق نے حضور کے ساتھ اپنی محبت کا کس طرح حق ادا کیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے اذان کے کلمات کہتے اور سرکار کیونکہ سواری پر سفر کر رہے تھے تو جہاں جہاں سے حضور کی سواری گزر رہی تھی آپ اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ اذان کے کلمات مکمل کر رہے تھے. اب ایسی ہستی جس کا سرکار دو عالم کے ساتھ محبت کا یہ والہانہ تعلق ہو, جب انہیں اذان کے وقت سرکار دو عالم ظاہری طور پر میسر نہیں آتے تھے تو یقیناً ان کے لیے مشکل ہو گیا. سو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں جو ہے وہ اذان نہیں, اب دوبارہ جو ہے اپنی زندگی میں اذان نہیں دوں گا, کیونکہ جب بھی آپ سے یہ کہا جاتا تو آپ یہ فرماتے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ جب جنت میں اہل جنت ایک سکونت اختیار کر جائیں گے, یعنی گویا سارے اپنے اپنے مقامات پر سیٹل ہو جائیں گے اور پروردگار عالم یہ کہے گا کہ میری کبریائی اور حمد بیان کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کو حکم دیں گے کہ بلال اسی لحن اور اسی ادائی کے ساتھ الفاظ کی اسی ترتیب کے ساتھ یہاں اللہ کی حمد بیان کرو جیسے تم مکے اور مدینے کے اندر اذان کے دوران کیا کرتے تھے, یعنی اذان کے کلمات کو دہراؤ. تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ حضور کیونکہ دنیا میں موجود نہیں رہے تو میں حضور کی یعنی موجودگی میں ہی اذان پڑھوں گا, یعنی گویا جنت میں جا کے اب اذان پڑھوں گا. آپ اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے سرکار دو عالم کے جانے کے بعد کیونکہ آپ کی طبیعت میں بہت ایک اضطراب رہتا تو پھر آپ نے اجازت طلب کی اور آپ شام کی طرف چلے گئے اور جہاد جو ہے اس کے اندر شریک ہونا شروع ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ دو واقعات ایسے ہیں, دو منظرنامے ہیں جن کے اندر آپ اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک جب حضرت عمر فاروق جو ہیں جب 16 ہجری کے اندر وہ دمشق کی طرف جاتے ہیں, شام کا سفر کرتے ہیں اور اس دوران آپ جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کو اذان کی فرمائش کرتے ہیں. آپ اس پر یہ اپنا یہ ارادہ قصد ظاہر کرتے ہیں کہ اب سرکار دو عالم کی موجودگی میں جنت میں اذان دوں گا. تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو جیسے کعبۃ اللہ میں حضرت بلال حبشی کی آواز میں اللہ کی کبریائی اور حمد اذان کے الفاظ کی شکل میں بلند ہوتی تھی, بالکل اسی طرح تاریخ نے یہ محفوظ کیا احوال کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس میں بھی پہلی اذان حضرت بلال حبشی نے دی. اور پھر ایک دفعہ حضور خواب میں تشریف لائے اور حضرت بلال حبشی کو یہ کہا کہ کیا تمہارا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال حبشی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مدینہ طیبہ پہنچے. سارے اصحاب کی یہ خواہش تھی کہ آپ سے اذان سنی جائے لیکن آپ نے انکار کیا. اور پھر حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے حضرات اسرین کریمین جب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ فرمائش کی اور کہا کہ آپ جو ہے وہ اذان جو ہے وہ ہمیں سنائیں جس طرح سرکار دو عالم کے زمانے میں ہم آپ سے اذان سنا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی نے اذان کے الفاظ کہنا شروع کیے اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے اور سرکار دو عالم موجود نہیں تھے ظاہری طور پر سامنے, آپ کو نظر نہ آئے تو آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر جب آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ نے ایک لمحہ بھی مدینے میں نہ گزارا اور آپ روتے ہوئے مدینے سے جو ہے وہ آپ باہر نکل آئے. گویا یہ وہ ایک داستان عشق ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ایسا منظرنامہ ہے
جس پر تاریخ جو ہے وہ اپنی کوئی دوسری مثال نہیں پیش کر سکتی. سارے کلمہ کو حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن بلال حبشی جیسی محبت جو ہے وہ یہ صرف ان کا ہی خاصہ اور ان کا ہی اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی جو حضور کے ساتھ والہانہ محبت ہے اس میں سے کچھ خیرات کی شکل میں کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین. چلتے ہیں ارم نعیم کی طرف، اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ اسکن کی تو ہم نے بات کر لی کہ ہم نے کس طرح سے ہائیڈریٹ کرنی ہے اور کیا کیا ریمیڈیز اختیار کرنی ہے، لیکن پسینے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں اس موسم میں ایک ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مسام کھلتے ہیں، پسینہ آتا ہے اور اس سے مسام کھلتے ہیں، سر کے بالوں کا گرنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب جب بہت زیادہ باندھ کر نہ رکھیں بالوں کو، ان کو ہوا دیں تھوڑی دیر کے لیے اور شیمپو کریں. اور جس طرح سے شیمپو کے لیے ضروری ہے کہ آپ شیمپو اور کنڈیشنر کو دونوں کو مکس کر لیں. جیسے 2 ٹیبل سپون شیمپو ہے اور ایک اس میں کنڈیشنر ڈال کے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بالوں پہ لگائیں اور پھر اس کو آپ شیمپو کریں، تو وہ آپ کے بال خراب ہونے سے بچت ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کنڈیشنر تو روٹس میں نہیں لگایا جاتا نا، روٹس کو ویک کرتا ہے، تو اس صورت میں ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں ساتھ شیمپو ہوتا ہے، میں آپ کو بتانے لگی ہوں. جیسے جیسے ہم اس کو آئلنگ کرتے ہیں بالوں کو، بال ہمارے زیادہ تیزی سے گرتے ہیں کیونکہ اس سے مسام بند ہوتے ہیں. تو اس لیے آئلنگ آپ نے کم کرنی ہے اس موسم میں. اگر کرنی بھی ہے تو صرف ناریل کا تیل لے لیں اور اسی سے بیسٹ ہوتی ہے. یا آپ دیکھیں گرمیوں میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ دھنیے کا تیل یا چنبیلی کا تیل استعمال کریں، سردیوں میں زیتون کا اور سرسوں کا تیل استعمال کریں. تو اس موسم کے لیے چنبیلی یا دھنیے کا تیل استعمال کریں. اگر ناریل اویلیبل ہو تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور آپ نے آئلنگ بہت تھوڑی کرنی ہے. شاور لینے کے بعد جب بال آپ دھو لیں تو گیلے بالوں میں آپ ہلکے ہاتھ سے بادام روغن جو بادام کا تیل ہے وہ لگانا ہے آپ نے، اور ان کو بالوں کو پوری اچھی طرح سکھا لینا ہے. ان کو گیلے گیلے بالوں کو اسپیشلی خواتین کے لیے کہ جوڑے میں یا اپنی گھٹ میں مت باندھیں. تو اس سے بہت آپ کے بالوں کی بچت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب کی طرف. ان سے میں سوال کروں گی کہ حضرت بلال حبشی کا ایک نعرہ بھی تو مشہور ہوا تھا، کس موقع پہ اور کیوں ہوا تھا؟ حضرت بلال حبشی کی پوری زندگی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور آپ کی جو غیر مشروط اطاعت ہے اور غیر مشروط ادب کا جو معاملہ ہے اس کی نسبت سے ہے. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی والہانہ محبت کے رشتے میں یعنی استوار تھے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت آپ رات کو آرام کرنے کے لیے اصحاب صفہ کے درمیان ایک ترتیب بنتی تھی سونے کے لیے، تو آپ کی یہ فرمائش ہوا کرتی تھی کہ مجھے یعنی ایک خاص ستون تھا جسے ستون بنو احمر کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے. اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ وہ ستون تھا جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت کا جو دروازہ تھا وہ اس ستون کے بالکل سامنے تھا. آپ وہاں پر اس لیے رات شب بسری کیا کرتے، ساری رات اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اس لیے بیٹھتے کہ رات کے کسی پہر میں بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو اور کسی خدمت کی طلب کریں تو اس میں سب سے پہلے اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے مجھ پر ان کی نگاہ پڑے اور میں ان کی طرف دیکھوں. حضرت بلال حبشی جو ہے ان کا یہ ذوق تھا کہ حضور کے پاس جب مسجد نبوی کے اندر مختلف لوگ ملنے کے لیے آتے، یعنی مختلف قبائل کے سربراہ، ذمہ داران اپنی سیاسی سماجی معاملات کے لیے یا دین سیکھنے کے حوالے سے، تو حضرت بلال حبشی ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے اور ٹکٹکی باندھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیتے اور تواتر کے ساتھ حضور جو سامعین ہوا کرتے ان کی طرف توجہ رکھتے اور حضرت بلال حبشی جو ہے وہ سرکار دو عالم کے رخ انور کی طرف دیکھتے. جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے دوران آنکھیں چار فرماتے نا حضرت بلال حبشی کے ساتھ تو آپ بآواز بلند کہتے مسکراتے ہوئے کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا جو سردار ہے وہ مجھ پر مہربان ہے اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق تھا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ جب مکے کے اندر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اعلان کیا، تو آپ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس نے آپ پر سختیاں کرنا شروع کر دیں. ایک ایسا شخص جو مزاجن بہت سخت تھا، اسے جب یہ بات پتہ چلی اور اسے یہ تانا ملنا شروع ہوا کہ تمہارا غلام جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ تمہارے خداؤں کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے،
اس نے کس درجے کی سختی سے آپ کو گزارنا شروع کر دیا. کبھی تپتی ریت پر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی آپ کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے. ان ساری مشقتوں سے گزرتے وقت آپ مسکرا رہے ہوتے اور احادات کر رہے ہوتے. حضرت ابو بکر صدیق پاس سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ دنیا بھر کے اندر جتنے لوگ بھی ظلم سہ رہے ہوتے ہیں ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرتے وقت وہ اپنے چہرے کے اوپر اپنی مظلومیت جو ہے اسے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس مظلومیت کے اظہار کی وجہ سے بعض دفعہ ظالم کے دل میں جو ہے وہ ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے. سو آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہو تو کم از کم آپ مسکرانے کی بجائے وہ اپنا ایک مظلومیت کا اظہار کیا کریں. تو حضرت بلال حبشی نے جب یہ بات سنی تو آپ پہ گریہ طاری ہو گیا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر بات یہ ہے کہ نہ میرے پاس آپ کی طرح نام اور نسب موجود ہے, نہ میرے پاس مال موجود ہے, نہ میرے پاس آزادی موجود ہے, نہ میرے پاس علم موجود ہے, نہ سماجی اثر و نفوذ موجود ہے. اللہ اپنے محبوب رسول کے گرد و پیش میں آپ کے ساتھیوں کا انتخاب کر رہا ہے. اور کیا خوبصورت مثال دی کہ اے ابو بکر جب آپ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک مٹی کا پیالہ اپنے زادِ راہ میں رکھ لیتے ہیں. آپ اس پیالے کو جو بہت حقیر قیمت کا ہے اور ہر جگہ سے میسر ہے, ہر جگہ سے مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ, اس کے باوجود آپ نے جس کو اپنے ساتھ رکھنا ہو اس پیالے کو 10 مرتبہ احتیاط سے ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ سفر میں شریک ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے, اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. حضرت بلال حبشی کہتے کہ اللہ اپنے محبوب رسول کے ساتھیوں کا انتخاب کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تکلیف جو ہے یہ گویا اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے کہ میں اس رفاقت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. میں رسول رحمت کی اس معیت کی جو عزت ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جتنی تکلیف بڑھتی ہے میری مسکراہٹ اس لیے چہرے پہ غالب آ جاتی ہے. میں زبان حال سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ ارادہ پیش کرتا ہوں کہ مالک تیرے محبوب رسول کا قرب اتنی عظیم الشان نعمت اور عزت ہے کہ میں اس کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف کو جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہوں. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ خرچ کر کے اور اپنا غلام دے کے آپ کو آزاد کروایا. اور جب آپ آزاد ہوئے اور سرکار دو عالم تک پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ماتھا چوما اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ بلال حبشی کو خریدنا, اس پر مال خرچ کرنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ میری خواہش ہے کہ اس مال میں کچھ حصہ مجھ سے بھی لے لو, یعنی میرا مال بھی اس میں شامل کر لو, تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں بلال حبشی کو آزاد کروانے والے کی نسبت اور تعلق سے عزت تقسیم ہو تو میں بھی اس میں شریک ہو سکوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی سرکار دو عالم کی نگاہ میں کیا قدر و منزلت ہے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں ارم نعیم کی طرف اور ان سے میں سوال کروں گی کہ ہم نے ہیئر کیئر کے بارے میں بھی جان لیا, سکن کیئر کے بارے میں بھی جان لیا, اب وہ بھی چیزیں جلدی سے بتا دیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے. جسے اکثر ہوتا ہے اس موسم میں کہ آپ کو فیس پہ ہیٹ فیل ہوتی ہے, تو کن چیزوں کو انٹیک کرنا ہے, کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں برسات میں دیکھیں ہم سب سے پہلے جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہوتا ہے جی پکوڑے بنا لیں, جیسے پہلے زمانے میں پوڑے بنا کرتے تھے, تو یہ سب آئلی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو ہم زیادہ تر اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں وہ چکن کو رکھتے ہیں, ہر چیز میں چکن ڈالا جاتا ہے. سبزیوں کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. اس موسم میں سب سے اچھا لگتا ہے مسی روٹی ہوتی ہے. کسی چیز میں ہم چکن ایڈ نہیں کرتے تو چکن پاؤڈر ایڈ کر لیتے ہیں. جی بالکل, اور جو بہت نقصان دہ ہے, جیسے کہ اس موسم میں مسی روٹی, چٹنیاں, اور جیسے پودینہ, دھنیا, سبز مرچیں اور ادرک کی بنی ہوئی چٹنی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ٹماٹر, ادرک اور پودینے کی چٹنی بہت اچھی ہوتی ہے اس موسم میں. اپنے کھانے میں اگر آپ چکن بھی کھا رہے ہیں تو ان کا استعمال ضرور رکھیں, سیلڈ کا استعمال ضرور رکھیں, ڈی ٹاکس کے اپنا پانی ضرور بنا کے رکھیں, جو ایک جگ پانی میں آپ 1 لیمو پورا تھوڑا سا کھیرا ڈال کے آپ رکھ دیں اور یہ آپ دن میں کئی دفعہ پانی پئیں. اس کے علاوہ آپ جیسے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں, جیسے کریلے ہیں, کوشش کریں کہ کریلے کم آئل میں بنائے جائیں. آج کل تو دیکھیں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ایئر فرائز ہوتے ہیں, ان میں آپ کو آئل کا استعمال بھی کم سے کم کرنا پڑتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح بھنڈی آج کل کھائی جاتی ہے شوق سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل کدو, ٹینڈے اور جو توری ہے اس کا استعمال آپ زیادہ رکھیں, اور کوشش کریں کہ 1 ٹی اسپون, جیسے 1 کلو بنا رہے ہیں, 1 ٹیبل اسپون گھی کا استعمال کریں, دیسی گھی, نہ کہ آئل. یہ آئل جو ہے ہماری باڈی میں جا کے
پھر سے ہمیں ایسے انزائم اور ایسی چیزیں دیتا ہے. جب ہم پسینہ آتا ہے تو اس میں سے بو بھی آتی ہے. جب ہم بہت زیادہ چکن کھاتے ہیں, آئلی چیزیں اور چکن کھانے کی وجہ سے, چکن کھانے سے, کیونکہ ہماری باڈی میں ان کے انزائم جو ہوتے ہیں وہ پسینے کے ذریعے نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے وہ اس موسم میں شام کو 4-5 بجے جب چائے پیتے ہیں تو چنے ضرور کھائیں, بھونے ہوئے چنے. وہ بھی آپ کے باڈی میں ان چیزوں کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد دیتے ہیں اچھے طریقے سے. اور اپنے ساتھ مشروبات جو ہیں وہ سندل کا بازوری شربت ضرور رکھیں, اور بادام کا, یہ بہت ضروری ہے. اس طرح سے ڈیلی اگر آپ کوئی بھی ایک شربت کا استعمال کرتے ہیں, لیمو کی سکنجوی کا استعمال کرتے ہیں, کچی لسی کا, تو ہم اس سیزن کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں بغیر بیماریوں کے. اور اس سیزن میں بہت سی ایسی بیماریاں جو پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک کہوے کا بتا دیتی ہوں کہ آپ 2 کپ پانی لیں, تھوڑا سا پیاز ڈال لیں, کچا پیاز موٹا کاٹ کے, اس میں پودینہ ڈال دیں اور وہ آپ کہوہ پئیں. اور آپ عام استعمال کے لیے جو کہوہ بنانا چاہتے ہیں اس میں 1 چٹکی گرین ٹی ڈالیں اور اس میں دار چینی ضرور ڈالیں اور اس کا کہوہ ضرور پئیں. دار چینی ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ ہماری باڈی کو اور بھی سکون اور آرام دیتی ہے, اور رات کو سونے سے پہلے لینے سے نیند بھی اچھی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ چلتے ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب کی طرف, اور میں چاہوں گی جلدی سے, کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے, حضرت بلال حبشی کا وصال ہوا کیسے؟ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ دمشق کے اندر آپ کے آخری ایام گزرے, اور باب الصغیر قبرستان جو ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی. آپ ظاہر ہے آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 63 برس کے قریب اس وقت تھی, اور آپ جو ہے اپنے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا حضرت ابو ردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا, یعنی ان کو ان کا بھائی بنایا تھا. ان کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ جو آپ وہاں پر موجود تھے, آپ کی ازواج بھی آپ کے ساتھ موجود تھیں, لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی جو ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور جو صحابی آپ کے دودھ جو حضور کے مواخات کی نسبت اور تعلق سے آپ کے بھائی بنے تھے, انہوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا, اور جن جن لوگوں تک یہ خبر پہنچی انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے جنازے کے اندر شریک ہونے کی کوشش کی. اور جب یہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچی کہ حضرت بلال حبشی کا وصال ہو گیا ہے, تو مدینہ طیبہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے آہ و بکا کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہو رہی تھی, اور لوگ بار بار حضرت بلال حبشی کا وہ زمانہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر گزرا ہوا تھا, اور جو انفرادی اعجاز حضرت بلال حبشی کو حاصل تھے, ان کو یاد کر کر کے رو رہے تھے. لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بشارت دی کہ جب جنت کا منظر نامہ ہوگا, اور ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی شفقت سے سب سے پہلے میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا, میری سواری جنت میں داخل ہوگی. ایک اور مقام پر سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے پہلے اس سوال پہ کہ جنت میں کون داخل ہوگا, حضور نے کہا سب سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے. تو ایک تیسری مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں فرامین کے درمیان تطبیق یعنی ربط کیا ہے, تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ یقیناً سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میری سواری جنت میں داخل ہوگی, لیکن میری سواری میرا جو اونٹ ہوگا اس کی حضور فرماتے ہیں کہ جو مہار ہوگی وہ حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی. گویا سب سے پہلے حضرت بلال حبشی بھی داخل ہوں گے اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہوں گا. ایسی عظیم الشان ہستیاں جنہیں سرکار دو عالم نے جنت میں تواتر کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں, ان کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, سیرت اسکالر ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حضرت بلال حبشی جو عاشق رسول ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت جو ہے وہ اجاگر ہو, اور وہ محبت ہمیں کرنی نصیب ہو جیسی انہوں نے کی ہے. بہت شکریہ. ارم نعیم ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہوم ایکسپرٹ ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اگر ہمارے کچن میں ایسی کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کر کے زندگی آسان کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.